सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हालांकि ये खबर कोई खबर नहीं, लेकिन फिर भी बताता चलूं कि शहरियार आफरीदी एक मरतबा फिर बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। कहते हैं मुतासिरीन मॉडल टाउन राना सनाउल्लाह के मुंतज़िर हैं। हुजूर मुंतज़िर तो आपका मैं भी हूं, नसीब कहाँ हो रहे हैं आप। सनसनीखेज अपने तौर पर इंकशाफ फरमाया वज़ीर मौसूफ ने। कहते हैं कि हमारा ईमान है जालिम के आगे डट जाना, उसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। इसरार है मौसूफ का कि लीगी उन्हें नर का बच्चा कहते हैं। अब इसका फैसला नर या मादी का तो खैर अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहरहाल सर अगर आप मेरे प्रोग्राम में शिरकत की जहमत गवारा करें, ज़्यादा नहीं 5 मिनट, तो लीगियों से कतई नज़र मैं तो कम से कम आपको डिक्लेयर कर ही दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि आप इतने बज़ाहिर नज़र आते होंगे शायद, लेकिन आप इतने हैं नहीं। क्या आप समझ रहे होंगे? डॉक्टर अदनान को एक मरतबा फिर मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है मेरा ख्याल है। एक मरतबा फिर वो सनसनी खेलते दिखाई दिए हैं। हुकूमत से अपने तौर पर मियाँ साहब की तशवीशनाक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने शेयर की है। कहा है कि मियाँ साहब को एंजियोग्राफी दरकार है। वो जो सिरिपाए से इलाज फरमा रहे थे, मेरे ख्याल है वो जो तस्वीर लीक हो गई थी, उसके बारे में उन्होंने कोई इंकशाफ नहीं फरमाया कि उससे कितना अफाका हुआ, प्लेटलेट्स कितने गिर गए, कितने बढ़ गए, ये नहीं बताया उन्होंने। हुकूमत ने अपने तौर पर तीर चलाते हुए मेडिकल रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया है। यास्मीन राशिद कहती हैं कि 6 हफ्ते के दौरान कोई इलाज नहीं हुआ। मैडम मुझे तो आपकी सादा लोही पर शक होने लगा है, गोया आप भी उन्हें बीमार समझे बैठी थी। आपको तो सब पता है, आप ही ने मतलब अप्रूवल दी है, क्या बात करनी है आप। अब आप ऐसा करेंगी तो कहाँ मजा आएगा। साथ ही साथ उन्होंने सवाल उठाया कि मरियम क्या रेस्टोरेंट में अपने वालिद की तीमारदारी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। मैडम ये तो आपको भी पता था कि सब ताम झाम है, तो आपने भी क्यों जहमत गवारा की उन्हें इजाज़त देने की। जो मुक्का लड़ाई के मैदान में दुश्मन की नाक पे नहीं मारा, अब वो बिलावजह हवा में लहराने क्या फ़ायदा। कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी हुई है। वज़ीर तवानाई को कुछ पुराने नामों से नए अलक़ाबात के ज़रिए पुकारा गया है। लोटा लोटा कुछ कहा जा रहा था, हालांकि ना ये असम्बली पहली है जिसमें लोटे मौजूद हैं, ना ही ये लोटे ऐसे हैं जो असम्बली के नाम से नाबलद हैं। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा किया गया। पीपल्स पार्टी वालों का कहना था कि उमर अयूब, ये मौसूफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नून लीग काफ लीग, इन दोनों जमातों की चाकरी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बुलंद कर रहे हैं। मौसूफ ने अपनी पोजीशन की वजाहत महज इस तरह से फरमाई कि जी बहुत से लोग आमिरों की गोद में परवान चढ़े हैं, ये बताना भूल गए कि मेरे दादा यानी उनके दादा जनरल अयूब भी एक आमिर थे। पाकिस्तान में मेरिट का राग अलापने वाले कुछ और बेनकाब हुए हैं। हजरत जुल्फी बुखारी की चेयरमैन पीटीडीसी बोर्ड तकर्रुरी को चैलेंज फरमा दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि जुल्फी बुखारी की तकर्रुरी बिना इश्तिहार दिए हुई, इसलिए ये गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के दौरान जवाब तलब फरमा लिया है। इससे कबल हुकूमत को अबरारुल हक की तकर्रुरी का भी झटका सहना पड़ा था। हुकूमत ने उन्हें चेयरमैन हिलाल अहमद मुकर्रर किया था, लेकिन ये भी मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं थी। इससे पहले हुकूमत ने एक मैट्रिक पास वज़ीर तालीम का तोहफ़ा भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिया। ये भी बताते हुए आपको खुशी महसूस कर रहा हूँ, बल्कि बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो भी ऐन मेरिट के उसूलों की पासदारी ही थी। लेकिन न जाने क्यों नून लीग ने एक मरतबा फिर अपने वोटर से एक और भद्दा मजाक करते हुए फैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब वर्कर्स कन्वेंशन बुलाएंगे। इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि वोटर्स के गम और गुस्से को दूर किया जाए और वोटर्स को ये बताया जाए कि दर हकीकत हमने पाकिस्तान आर्मी की
اور توصیف میں اضافہ فرمایا ہے اسے متنازع بنانے کی کوششوں سے ہم نے اجتناب برتا ہے. اس لیے آپ پر لازم ہے کہ ہمارے فرار پر آپ بغلیں بجائیں اور ایک مرتبہ پھر شیر آیا کے نعرے لگا کر کے اگلے 5 سال تک یا اگلے کچھ سال تک کم از کم بیوقوف بنیں. میرے محبوب وزیر اعظم نے اپنے ہونے کا اعلان فرماتے ہوئے BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فراڈ میں ملوث افسران کے نام ظاہر کرنے کا حکم دے دیا ہے. گویا بہت بڑا تیر مارا میرے سرکار نے. انہوں نے کہا ہے کہ نام عوام کو بتائے جائیں. حضور عوام نے کیا کرنا ہے؟ سانو کی فرق پیندا ہے. انان اقتدار آپ کے ہاتھ میں. جب آپ کچھ نہیں کر پا رہے اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ظاہر ہے, تو پھر ہمیں کیوں ٹائم پاس ہم سے کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا دل جلانے کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں غریبوں کا حق لوٹنے والوں کو چھوٹ نہیں دے سکتے. آپ کی آنکھ کے سامنے سے آنکھ میں کاجل لگا کر کے اور آپ کے چلا گیا نواز شریف. اور جو میں پہلے دن سے کہتا چلا رہا تھا کہ آپ کے سامنے ہی آصف زرداری نے بھی جانا ہے, آپ کے سامنے ہی نواز شریف نے بھی جانا ہے, کر آپ کچھ بھی نہیں پائیں گے. اللہ رب العزت نے ثم الحمدللہ وقت نے مجھے صحیح ثابت کر دیا, آپ یہاں بھی غلط ثابت ہوئے. بہرحال میرے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں محترم جناب فردوس شمیم نقوی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کی فرائض انجام دیں گے. رانا ارشد صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے. شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ اس شو میں شریک ہیں. تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں شرکت پر ان کا استقبال کرتے ہوئے فردوس دی گریٹ شمیم نقوی صاحب کے پاس جاؤں گا. حضور وزارت ملتے ہی تو اچھے آدمیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. سوری لو ابھی تو سوال ہی نہیں پوچھا اور ڈاؤن بھی ہو گئے. اچھا جب تک وہ اپ ہوتے ہیں میں رانا ارشد صاحب کے پاس جاتا ہوں. رانا ارشد صاحب, حضور یہ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر عدنان کو ملک الموت کا خدا نہ خواستہ کوئی دیدار وغیرہ ہوا ہے. یہ اچانک کیا چکر ہے حضور کہ جیسے ہی کچھ معاملہ گڑبڑیشن کی طرف جاتا ہے, کچھ تنقید کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں, وہ ایک مرتبہ پھر ایک مبینہ سی مشکوک سی. بھائی کیا کشور کے گانے وانے گا لوں کہ کیا کروں؟ کسی کا لنک ڈراپ ہے, کسی کی لائن بند ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. چلیے کوئی تو ہے اس ملک میں جو مجھے سن رہا ہے. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. حضور اقتدار ملتے ہی تو بڑے بڑوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. مطلب وفاقی وزیر اگر ہمارے ہیں تو ان سے کیوں ہم نے بیر پالا ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے ظالم کے آگے ڈٹ جانا. چلو ہو سکتا ہے ہو, لیکن پھر اپنے نر ہونے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ لیگی مجھے نر کا بچہ کہتے ہیں. حضور اس نر کے بچے کو اگر آپ کی کوئی ہے یاد اللہ تو میرے پروگرام کے لیے 5 منٹ کے لیے اگر آپ لائن اپ کر دیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا. میں بھی ذرا دیکھ لوں کہ کتنا تیل ہے ان تلوں میں. پہلے تو آپ مجھے نر کی ڈیفینیشن دے دیں تو پھر اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں. اور میں آپ خود رابطہ قائم کیجئے. آپ جیسے شخص کو میری مدد کب سے ضرورت پڑ گئی؟ اتنے بڑے نر کے بچے تو آپ بھی ہیں کہ ایک وزیر کو بلا سکتے ہیں اپنے پروگرام میں. ارے بڑے کھا گئے سر, مطلب یہ کیا چیز ہوتی ہے. لیکن چلیں اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ فرما رہے تھے کہ متاثرین ماڈل ٹاؤن رانا ثناء اللہ کے منتظر ہیں. رانا ثناء اللہ اسے کیس کے ثابت کیے جانے کے منتظر ہیں, جس کے بارے میں ایک مرتبہ پھر ہذیان بکا ہے میرے وزیر نے. حضور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے بڑی باتیں کرنا, 18 تاریخ کی آمد کے بارے میں چیتاونیاں دینا, اس سے بہتر نہ تھا کہ عدالت میں ہی کچھ ثابت کرتے, جو اب تک تو بہرحال کر نہیں سکے. دیکھیں نور العارفین صاحب, ہر چیز کو ہم مذاق میں نہیں لے سکتے. یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے اور اس معاملے کی سیریسنس کئی وجوہات سے ہے. ایک تو اینٹی نارکوٹک فورس کے ایک نہایت ہی سینئر افسر موجود ہیں جنہی نے وہ پریس کانفرنس میں شریک تھے. وہ بیان ہے, ایک جنرل کا رینک رکھتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ عدالت میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے, اور اس کے بعد یہ قسمیں بھی سب کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں چاہے اینٹی نارکوٹک فورس کے جو بھی فیصلہ آئے یا نہ آئے, جو شخص بھی جھوٹ بول رہا ہے اس نے اپنے لیے خدا کا عذاب طلب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں نے کوئی ایک دوسرے کے خلاف قسم نہیں کھائی ہے. اول تو قسمیں کھانے کی مسلمان کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے, اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے سچ کے علاوہ اس سے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کریں. لیکن دونوں نے مختلف قسم کی قسمیں یقین کھائی. جانیے آپ کی یہ اتنی خوبصورت باتیں سن کر کے میں سوچ رہا تھا پوری سنوں, لیکن ہنسی آ گئی. مطلب آپ بھی ایسا کریں گے؟
مطلب آپ کی تو چلیے، قیادت تو ہی آپ- مطلب آپ- شروع آپ سے ہنس پہلے لیجئے۔ سے جھوٹ بولتی آپ چلی آ ہنس رہی لیجئے۔ ہے. آپ کی قیادت ہی مطلب پہلے پاکستانیوں کو خواب دکھا کر کے اور ان کی پیروں کے نیچے سے زمین چھین لی. پہلے آپ کی قیادت نہیں کہا تھا کہ ریاست مدینہ بناؤں گا, اس کے بعد اس کو ریاست کوفہ بنا دیا. پہلے آپ کی قیادت ہی کہتی تھی کہ اگر ڈالر کی قیمت بڑھ جائے تو حکمران چور ہوتا ہے. یہ الگ بات کہ آپ کے حکمرانوں کے آنے کے بعد لوگوں کو ڈالر کیا پایا کے درشن بھی نہیں ہوئے. مطلب یہ فہرست تو دیکھیے، بہت طویل ہے. میں نور العارفین صاحب نہیں، سوری ود ڈیو اپالوجیز. یا تو آپ سیاق و سباق کے ساتھ بات کریں تو مجھے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے میں، آپ کے بات سننے میں کوئی اعتراض نہیں. ریاست مدینہ بنانا ایک خواب ہے جو میرا بھی خواب ہے, اور میں بار بار اس خواب کی بات کرتا رہوں گا اور اس کے لیے کاوش کرتا رہوں گا. آپ اسے ریاست کوفہ سے یا کربلا سے یا ان لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. میرے لیے آج بھی ریاست مدینہ ایک خواب ہے اور میں اس کی کاوش کرتا رہوں گا. آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں, وہ آپ کا بسا ہے آرزو میرا کے مسئلہ خاک نہیں. شد. حضور تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں پیپلز پارٹی کی جانب نکلنا چاہتا ہوں. محترمہ, یہ مجھے بتائیے, قومی اسمبلی میں جو ہلڑ بازی ہوئی ہے, وزیر توانائی کی جو توانائیاں نچوڑنے کی کوشش فرمائی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور ان پر بہتان تراشی کی گئی ہے. حالانکہ یہ بہتان درست ہے کہ یہ خیر سے تیسری پارٹی بھگتا رہے ہیں موصوف, جب تک کوئی چوتھی پارٹی کی لاٹری نہیں لگ جاتی. لیکن ان کا جواب آپ کو کیسا لگا؟ جواب میں تو دم تھا کہ ڈیڈی ڈیڈی کہہ کر کے اور اپنے کریئر کا, پولیٹیکل کریئر کا آغاز کرنا. اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ خود ان ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھ کر کے پروان چڑھے اور پھر اب وہ تانے دے رہے ہیں. میڈم کیا کہیں گی؟ اچھا جی سر, میں دوبارہ پھر آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں. کیا کروں یہ خبر؟ ہاں مطلب آپ تو میرے آج خیال ہے ساتھ نہیں مل رہا. آج کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے, لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے, جادو وادو کیا ہے. ایک خبر ہے اب بلا وجہ کی ہے, لیکن بہرحال کچھ تو کرنا ہے. پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی بھی شہر کی زمینوں پر قبضے. آپ بلا وجہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں تو جس کو کہتا ہوں اسی کو کہہ رہے ہیں. لیجئے سر, یہ لائن بھی غضب چیز ہے, جب نہیں چاہتے تو مل ہی جاتی ہے. میڈم شاہدہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. بہت شکریہ عارفین, آپ کا سوال میں نے سن لیا. اور آپ نے جو بات کی وزیر موصوف کی, میں سمجھتا ہوں انتہائی ڈھٹائی اور بغیرتی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ ہر مرتبہ ایک نئی پارٹی سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, تو وہ اس بات سے شروع کر رہے ہیں جس بھٹو صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور وہ پارٹی آج تک عوام کے دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے. اب وہ موصوف خود بتائیں کہ وہ کس کے پیداوار ہیں, اور پھر وہ مختلف پارٹیز بدلتے رہے. اور جب ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جو صوبہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق گیس پروڈیوس کرتا ہے, جو بھی چیز پروڈیوس کرتا ہے, اس کا پہلا رائٹ وہاں کے عوام کا ہوتا ہے. ہم ان سے سوال کرتے ہیں چنا تو جواب دیتے ہیں گندم, وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. آرٹیکل 158 آپ کو کہتا ہے کہ جو صوبہ جس چیز میں خود کفیل ہے, جو پروڈیوس کر رہا ہے, وہ اس کا پہلا رائٹ ہے. آپ وہ دینے کے بجائے سندھ کے عوام, کراچی کے عوام گیس کے لیے گیس کی جس شدید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جس پریشانی کا شکار ہیں, کارخانے بند ہیں, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے, اس کا جواب دینے کے بجائے وہ یہ ان کی روش وہی پی ٹی آئی کے لیڈروں کی طرح ہے کہ جس طرح وہ سوال کچھ کیا جاتا ہے, جواب کچھ دیتے ہیں, این اسی مطابق وہ جواب اس طریقے سے دیتے ہیں. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سال سے زائد ایک طویل ہسٹری ہے اور ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر. لہٰذا ہمیں اس طرح کے جو لوگ اپنی پارٹیاں بدلنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے, صرف مفادات کی سیاست کرتے ہیں, میں اس چیز کو بالکل کنڈیم کرتی ہوں. رائٹ میم. رانا ارشد صاحب میرے ساتھ موجود ہے. رانا ارشد صاحب, حضور والا, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں بالکل نور العارفین صاحب آپ کی بات سن رہا ہوں. رائٹ سر. سر اب میں سوال تھرو کرنے والا ہوں, کائنڈلی کیچ کیجئے گا اور جواب بھی کوشش کیجئے گا ملی جائے. حضور, یہ ڈاکٹر عدنان کو ایک مرتبہ پھر ملک الموت کے درشن ہوئے, خدا نہ خواستہ. میاں صاحب کی حالت کو انہوں نے تشویشناک قرار دیتے ہوئے اینجیوگرافی جو ہے وہ درکار فرما دیا ہے. حضور والا, میاں صاحب کی جتنی حالت انورٹڈ کاماز میں تشویشناک ہے, وہ تو کل وہ شائع ہونے والی
تصویر سے ہی پتہ چل رہا ہے. جتنی علاج معالجے کی سہولیات ان کو اسے ایک ڈائننگ ٹیبل پر بہم پہنچائی جا رہی تھیں وہ بھی قوم نے دیکھ لیں. حضور یاسمین راشد صاحبہ کو کیا سوجھی؟ ان کو تو پتہ تھا کہ میاں صاحب کی بیماری اور یہ سب جو تام جھام ہے یہ باقاعدہ میڈیکل NRO ہے جس کی اپروول فائنلی پہلے اسٹیپ 1 پہ تو محترمہ یاسمین راشد نے ہی دی ہوگی, اس کے بعد پھر میرے محترم وزیر اعظم اور اس کے بعد پھر دیگر زعماء. تو کیا ضرورت تھی ایک مرتبہ یا تو معاملہ خراب نہ کرتے اس کے بعد پھر دوبارہ یہ تام جھام نہ کرتے. پہلے شروع کیجئے گا ڈاکٹر عدنان کے وہ ملک الموت والے درشن سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر عدنان صاحب کی جو رپورٹ ہے دیکھیں نا, ہم نے تقریباً 2 ہفتے پہلے تمام رپورٹس لندن سے گورنمنٹ آف پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کو جمع کروائی ہیں, اور وہ تمام رپورٹس وہ ہیں جو ڈیلی بیسس پر وہاں پر ڈاکٹر ڈیوڈ صاحب اور ڈاکٹر عدنان اور جتنے ان کے ٹیسٹ اترے ہیں وہ ہم نے سب کے سامنے رکھے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب ہاسپٹل کا وزٹ کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے, شہباز صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ نئی بات نہیں ہے. لیکن حقیقت میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ پریشان تھے جب ان کو نیب کے عقوبت خانے سے میاں نواز شریف صاحب کو سرسد ہاسپٹل لایا گیا تو 6000 اگر پلیٹلیٹس تھے تو وہ گاڑی سے اترے تو خان صاحب پریشان ہوئے. پھر ہاسپٹل میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک نہیں تقریباً 4 دفعہ میڈیا ٹاک کی اور خود کہتی رہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سیریس بیمار ہیں. پھر عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم شوکت خانم کے CEO ڈاکٹر فیصل صاحب نے خود, وہ ممبر بھی ہیں بورڈ کے, ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو ہم نے نہیں بلایا, پنجاب گورنمنٹ اور عمران خان صاحب نے کال کیا تھا. وہ ان کی رپورٹ دیکھ لیں. پھر جب سپریم کورٹ کے آنریبل جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس ڈاکٹر عطن مراللہ صاحب نے, جسٹس صاحب نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ, چیئرمین نیب بتائیں کہ ان کے علاج یہاں نہیں ہو سکتا. سب نے کہا کہ یہاں نہیں ہو سکتا. تمام رپورٹس, ان رپورٹس پر ہمیں عدالت عالیہ نے ریلیف دیا. اب ڈاکٹر عدنان صاحب کو پریشان یہ کریں, حقیقت میں تو عمران خان صاحب پریشان ہو چکے ہیں. جو ان کا فیلئر ہے, ان کو کسی پر اعتماد نہیں رہا. حقیقت میں ان کے اتحادی ان سے علیحدہ ہونے کے قریب ہیں اور خود وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. عرض یہ ہے کہ یہ ان کا بورڈ, ان کے ڈاکٹر جو ہیں, ان کی ریکمینڈیشن پر ہی میاں صاحب کو طبی بنیادوں پر ریلیف ملا. اب جب یہ ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. جب میاں صاحب جہاز پہ چڑھتے ہیں اترتے ہیں تو عمران خان صاحب پریشان ہوتے ہیں. توقف کی استدعا میں محترم فردوس شمیم نقوی صاحب کی بات جاؤں گا. رانا صاحب تھوڑا سا توقف. فردوس شمیم نقوی صاحب, شہزاد اکبر صاحب انتہائی حد تک حسن ظن میں مبتلا ہے, فرماتے ہیں نواز شریف واپس آئے تو جیل میں ان سے دیگر قیدیوں جیسا سلوک ہوگا. مطلب حضور ٹھیک ہے لاٹری نکلی ہے, صحیح ہے, مانتا ہوں میں, معاون خصوصی برائے احتساب و داخلہ, لیکن کیا ہی ضروری ہے کہ قوم کو خوشگمانیوں کے ایک طویل سفر پر روانہ فرما دیا جائے. نواز شریف کو واپس آنا تھا تو اتنا تام جھام کیا گیا. اور بات تو ٹھیک ہے کہ جس میڈیکل بورڈ پر آپ عدم اطمینان کا اظہار فرما رہے ہیں وہ سب تو خود جو مراحل رانا ارشد صاحب نے بتائیں وہ سب تو قوم نے ہوتے ہوئے دیکھیں. پھر اب اس پر نکتہ چینی چہ معنی دارد. دو چیزوں کا جواب دوں گا آپ کو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو, جو میری بہن نے آئین کی بات کر رہی تھی, ذرا وہ آرٹیکل 158 پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over the other parts of Pakistan in meeting the requirements from the wellhead, subject to the commitments and obligation as on the commencing day. Subject to the commitments and obligation as on the commencing day. اگر کوئی commitments obligations کی گئی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ ایکسپلوریشن ہوئی ہے تو اس کی پریسیڈنس ہے اوور اینڈ ابو جو پہلا جملہ ہے. یہ انگریزی لکھی ہوئی ہے, یہ اس کا جواب ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بحث ہے نہیں جس کو موضوع بنا لیا گیا ہے. یہ اب اس سے بات آگے نکل چکی ہے. نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا چکے ہیں. وہ ایک سزا یافتہ آدمی ہے. انہیں کسی نہ کسی وقت ملک میں واپس آنا ہے. ملک میں واپس آنے کے لیے ان نے یہ کہا ہے کہ جب ان کا یہ واضح ہو جائے کہ تشخیص ہو جائے اور بیماری کا علاج پتہ چل جائے اور اگر وہ بیماری کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے تو انہیں واپس آنا پڑے گا کہ وہ علاج پاکستان میں ہوتا رہے. اب ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ مرض کی تشخیص کس حد تک پہنچی ہے اور کتنا وقت اور لگے گا, یا یہ مرض کی تشخیص اگلے نہیں ہونی وہ بھی بتا دیں تو پھر ہمیں اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جی یہ ایسا نیا مرض ہے جو آج تک ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا تو اس کی ڈسکوری میں ٹائم لگے گا. تو یہ اسیسمنٹ ابھی تک وہاں سے کسی ڈاکٹر نے بھیجا نہیں اور صرف اس کی یہ معلومات بھیجنی ہے. باقی سارا پروسیس دیا ہوا ہے کہ انہی نے کیا کہہ کے گئے ہیں, کس طرح آنا ہے, کون سی رپورٹ بھیجنی ہے. رپورٹ اگر پنجاب گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں ہوگی تو پھر آربیٹریٹ کون کرے گا, کون ریویو کرے گا, آلریڈی کالڈ آؤٹ ہے. تو ہمیں تو وہ رپورٹ آ جائے اور یہ بتا دیا جائے, تو اس میں کوئی بحث تو ہے نہیں. بحث نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, شہزاد اکبر صاحب نے پیپلز پارٹی کو لتے اس کے لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں 9-10 ارب روپے کی خاصی بڑی رقم کی پلی بارگین بھی ہوئی ہے اور یہ پیسے عدالتوں کے ذریعے قومی خزانے میں جمع ہو چکے ہیں. میڈم یہ تو میں نہیں مان سکتا, اس لیے نہیں کہ پیپلز پارٹی والے میرے رشتہ دار ہیں, لیکن اگر 9-10 روپے کی بھی اگر اس طرح سے اگر معاملات ہوئے ہوتے تو محترم عمران خان صاحب ہی سب سے پہلے گلا پھاڑ کر کے قوم کو اعتماد میں لے چکے ہوتے. ہمارے وزراء جو ہے وہ انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہوتا. پیپلز پارٹی کے خلاف ہاہاکار مچ چکی ہوتی. اب تک آصف علی زرداری صاحب کسی بنکر میں ہوتے اور آپ میرے شو میں تو بہرحال نہ ہوتی. کیا فرمائیں گی؟ نور عارفین صاحب یہ حقیقت ہے, یہ رپورٹڈ میڈیا میں ہے. سب سے پہلے تو عارفین یہ کہ میں نے آپ کی شو کو کبھی انکار نہیں کیا. میں پارٹی کی جیالی ہوں اور میں ہر طرح کے حالات کو فیس کرتی ہوں. میں ایک تو ان لوگوں میں یہ عادت ہے کہ ان کے اندر برداشت نہیں ہے انٹرپٹ کرنا ہے, کیونکہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا سن رہا ہوتا ہے, لیکن یہ مجبور عادت سے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں نے آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے بات کی ہے, میں نے بات شروع اور نور العارفین صاحب کو کہا آپ کے معاملے پہ نہیں ہوا, اور پلیز دیکھیے آپ کے نہ میں آپ کے خاندان پہ آتا ہوں نہ آپ میرے خاندان پہ آئے. اس قسم کے جملے نہیں, میں آپ کے خاندان پہ آ گیا تو بہت مسائل ہو جائیں گے, اور میں جن کو آپ لیڈر مانتے ہیں میں ان کے خاندانی کرتوت بتانے شروع کروں گا تو آپ پھر یہاں نہیں بیٹھیں گے. سر فردوس شمیم نقوی صاحب, سر فردوس شمیم نقوی صاحب تھوڑا سا بریک. نہیں آپ انٹرپٹ کریں کیونکہ یہ آپ کی عادت ہے, آپ خود بتا رہے ہیں اپنے عصب نصب. مجھے میڈم تھوڑے سے زیادتی ہو رہی ہے میرے خیال ہے, میڈم تھوڑا سے زیادتی ہو رہی ہے میرے خیال ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب حضور, مجھے کسی بھی وقت بریک پر جانے کی کال دی جانے والی ہے. قوم فیصلہ کرے گی, قوم فیصلہ کرے گی. سر میرا اچھا خاصا سوال مروا دیا, آپ کو کیا مطلب کیا ملا آپ کو؟ میڈم تھوڑا سا کوشش کیجئے. اگر دیکھیں عارفین بات یہ ہے کہ انہوں نے مستقل قوم کو جھوٹ بول بول کر بے وقوف بنایا, اسی طرح کی باتیں کرتے رہے, تو یہ ان کی لیڈرشپ کا اور ان کا وتیرہ رہا ہے کہ قوم کو جھوٹ بول بول کے اس طرح کی باتیں کر کر کے تفلے تسلیاں دے دے کے انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا, اس ملک کی معیشت کا, اس ملک کا جو حال کر دیا ہے. اور یہ سب ذمہ دار موجودہ حکومت ہے, کیونکہ اس نے 5 سال حال تو کر دیا ہے میڈم, لیکن خبر یہ ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے. تھوڑا سا توقف, ایک بریک پر جائیں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے جو تھوڑی سی گرما گرمی میرے محترم مہمانوں فردوس شمیم نقوی صاحب اور محترمہ شاہدہ رحمانی کے مابین ہوئی. فردوس شمیم نقوی صاحب کے کنبے سے, خاندان سے, ان کے گھرانے سے, پرورش سے متعلق جو کلمات محترمہ شاہدہ رحمانی کی جانب سے میرے محترم فردوس شمیم نقوی صاحب کی دل آزاری کا سبب بنے, میں آن ایئر اس پر ان سے دست بستہ معافی کا طلبگار ہوں. باوجود اس کے کہ اس میں میری کسی کوشش کا خدا نخواستہ عمل دخل نہیں, پھر بھی میں
سر تسلیم خم کرتا ہوں حضور والا. محترمہ آپ سے بھی استدعا ہے, پلیز کائنڈلی اس سے تھوڑا سا اجتناب کریں. میں مدعے پر آؤں گا, بڑا سیریس ایک ٹاپک یہاں پر ایک رائز ہو گیا ہے, سیریس ایشو. حضور والا رانا ارشد صاحب, اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ ایک طوفان, بلکہ طوفان بدتمیزی مچ چکا ہے. وزیر بلا وجہ فیصل واوڈا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں لائیو فوجی بوٹ لے کر کے آئے ہیں, ٹیلی ویژن پہ رکھا ہے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ اس بوٹ کے ساتھ کچھ معاملات فرمائے ہیں. حضور والا, مطلب میرا خیال ہے میں ایک شعر پڑھ کے جملہ ختم کر دوں گا, اس کے بعد آپ جواب دے دیئے گا. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, میں کسی کی طرف نہیں کہہ رہا, میں ایک شعر سنا رہا ہوں. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کمظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. حضور کچھ کہیے. جی نور العارفین صاحب, میں انتہائی ادب سے یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے بیانیے کو الحمدللہ فوقیت اور اہمیت ملی ہے. ووٹ کو عزت, پارلیمنٹ کو عزت. میں سمجھتا ہوں 72 سال بعد ایک چیز پارلیمنٹ میں آئی ہے, اور یہ تو عمران نیائی صاحب نے 19 اگست کو ہی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن کر دیا تھا. انوکھی حکومت, انوکھا اناڑا پن. کبھی ایسے ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود اپنے سگنیچر فرما رہے ہیں, اور وہ سگنیچر جو ہیں وہ جو ڈائریکٹو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, اور اس کی جو ڈرافٹنگ ہونی تھی لا ڈپارٹمنٹ یا ڈیفنس منسٹری یا پرائم منسٹر ہاؤس پھر پریزیڈنسی, یہ کس طرح تصحیح کرتے رہے ہیں. یہ آنریبل کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی کہ پارلیمنٹ اس کو پاس کرے ایکٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا الحمدللہ آئین کے مطابق جو رول ہے, اور اس ایکٹ میں پرائم منسٹر آفس کو میں سمجھتا ہوں یہ اختیار پہلے بھی تھا اور اب بھی یہ اختیار دیا گیا ہے. پہلے ہم پرائم منسٹر تھے اور آج نیازی صاحب ہیں, آج ہم نہیں ہیں, لہذا کل خان صاحب نہیں ہوں گے. یہ پرائم منسٹر کا اختیار تھا, یہ اس کو اختیار کو ہی میں سمجھتا ہوں اہمیت ملی ہے. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے حضور والا, میں تھوڑا سا توقف کی استدعا کرتے ہوئے محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا میم, اس ایک سوال پر جو میں نے رانا ارشد صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی, آپ اس پر اپنے ابتدائی ریمارکس اگر مجھے عطا کریں تو پھر میں فردوس شمیم نقوی صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو اس واقعے کو کنڈیم کرتی ہوں, اور یہ بھی دیکھیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی نے سیاست میں قدم رکھا, اس طرح کے کلچر کو انٹروڈیوس کرایا, اور آج کا یہ واقعہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس کو جو سراہے گا. یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. یہ جس طریقے کے حرکتیں کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹوں سے نہیں آئے, ہم سلیکٹ ہو کے آئے, کبھی کہتے ہیں ہمیں کوئی لے کر آیا ہے. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کیا جمہوریت کی توہین نہیں ہے, پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ پہلے تو انہوں نے پارلیمنٹ پہ باہر سے حملہ کیا, آج یہ اندر پارلیمنٹ پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. میں اس کی انتہائی مذمت کرتی ہوں. یہ غیر اخلاقی اور میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی شرمناک فعل ہے. درست ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب, حضور والا سوال تھوڑا سا طوالت اختیار کر گیا, لیکن سر اگر آپ کا ویو پوائنٹ شامل ہو جاتا. کراچی نے بڑے بڑے نابغہ روزگار شخصیات دی ہیں, قومی اسمبلی کو بھی, پاکستانی سیاست کو بھی. حضور والا شاہ احمد نورانی صاحب, پروفیسر غفور صاحب اور کتنے رجل عظیم ہیں جو کراچی کی ملکی سیاست میں ہماری طرف سے آئے ہیں. حضور اب فیصل واوڈا ہی رہ گئے تھے, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو جو کہی گئی ہے, جو القابات استعمال کیے گئے ہیں اس پارلیمنٹ کے لیے, وہ جس پارٹی سے سلیکٹڈ کا شروع ہوا ہے وہ اب ہم پہ ڈال رہی ہیں بات, یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. جہاں تک فیصل واڈا کے اس فیل کا تعلق ہے, میں اس کو اون نہیں کرتا. میں نہ ایز اے پارٹی اون کروں گا, اور نہ میں یہ درست سمجھتا ہوں. یہ میرے ساتھ آپ نے کئی دفعہ ایسی بات ہوئی ہے جس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام فیصل واڈا کہ واٹ واز ہی ٹرائنگ ٹو اچیو.
میں ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں تو پھر میں اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو بھی کروں گا، لیکن جو کچھ اپیرنٹ ہے میں سمجھتا ہوں آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن پاکستان کی ایک بڑی رسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، اس سے کہ یہ واحد انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے۔ تنقید کرنے کے لیے اس پہ بہت کچھ ہے، لیکن میں اس سے اس لیے اجتناب کرتا ہوں کہ جب میرے ملک کا ایک واحد ادارہ رہ جاتا ہے اور وہ میری ملک کی سلامتی کی سمبلزم میں رکھتا ہے، تو ہم جب تک ایک مستحکم ملک نہ ہو جائیں اور ہمارے اور ادارے مضبوط نہ ہو جائیں، ہمیں اس ادارے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی طرف اس قسم کی کوئی مذاق خیز بات بھی نہیں ریفر کرنی چاہیے، یا کوئی غیر جمہوری بات کی جائے جس سے تضییق ہو یا ابہام پیدا ہو کہ اس قومی ادارے کا کردار کیا ہے۔ تو میں اس سے اور واضح الفاظ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بات کرنے دیجئے فیصل واڈا صاحب سے، پھر میں آپ کے جواب کا کھلی طور پہ جواب دوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں تو اس میں بیسکلی ہم اپنی ذہانت کا اور اپنی زبان دونوں کا امتحان دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی تاریخ اور اپنی جو بھی علم و فراست ہے یا جہالت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں آپ لوگوں جیسوں کے سامنے، اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام جو ہے ہماری اس گفتگو سے فیضیاب ہو سکے، اسے ہمارے پارٹی کا پوائنٹ آف ویو پتہ چل جائے، ہمیں اس کے لیے پراپس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ رائٹ تو میرے خیال سے رانا ارشد صاحب حضور والا ایک خبر بتا رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی خواجہ آصف سے آرمی ترمیمی ایکٹ کو غیر مشروط انداز میں پاس کروانے پر خائف ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کر کے پارٹی بیانیے کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ حضور والا نون لیگ کو جتنا نقصان نواز شریف صاحب نے معذرت کے ساتھ پہنچایا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جو وہ قوم کو، پارٹی کو، اپنے ووٹرز کو بیچ منجھار میں چھوڑ کر کے اور نیا لے کر کے اور بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ دروغ گوئی کی بڑی بڑی داستانیں پہلے بھی رقم ہوئی تھیں، کچھ معاہدے بھی تھے جو بعد میں منظر عام پر آئے۔ حضور شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی اگر نظریاتی آدمی وہ اگر خفا ہے تو میرا خیال ہے اس کی خفگی کی وجوہات تو ہیں۔ نور العارفین صاحب، میں خود وینسڈے کو قومی اسمبلی کا میں گیا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی میں نے تمارداری خود کی ہے۔ وہ باہمت ہیں اور الحمدللہ وہ میاں محمد نواز صاحب کے ساتھی ہیں، اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو الشفا ہاسپٹل میں آپریٹ ہوا تھا وہ وہاں پر موجود تھے، اس کے بعد وہ جیل چلے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں مانگے تھے، انہوں نے کورٹ سے لیے، اور حکومت کی جو موجودہ پالیسیز ہیں، دیکھیں جی شاہد خاقان عباسی صاحب تو الحمدللہ پرائم منسٹر بھی رہے، لیکن وہ میاں محمد نواز شریف کو ہی اپنا پرائم منسٹر مانتے تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی درمیان میں کوئی دیکھنا جی ودن پارٹی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن سب ہم جو ہیں شہباز شریف صاحب ہوں یا خواجہ آصف یا شاہد خاقان عباسی ہوں یا احسن اقبال ہوں یا رانا ثناء اللہ خان صاحب ہوں، سب جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب ہی سب کے لیڈر ہیں، کوئی ڈیفرنٹ رائے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو الحمدللہ کامیابی ملی۔ دیکھنا ایک طرف حمزہ شہباز صاحب اندر ہیں، خواجہ سلیمان رفیق اور سعد رفیق اندر ہیں، اس کے بعد احسن اقبال اندر ہیں۔ پھر جب 19 اگست کو عمران خان صاحب نے سائن کیے تھے، ہم نے اس وقت کیا مخالفت کی تھی؟ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اور آیا اگر ہم نے مخالفت نہیں کی تھی تو ہم نے تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھنے کی صدا کے ساتھ یہاں ایک مختصر سا کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر فائنلی وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچیں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ ایک خبر بتا رہی ہے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 28 روپے لیٹر اضافہ کرنے کا اعتراف فرما لیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اب تک 22 غیر ملکی دورے فرمائے، جن پر 11 کروڑ 95 لاکھ روپے اخراجات قوم کے جو ہے وہ ہوئے۔ ان دوروں، ان کے محاصلات سے قطع نظر میڈم 28 روپے میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی بڑی قیمت تو نہیں ہے کہ جو
دیتے ہوئے اس قوم کا دم نکل رہا ہے. پہلے بھی اس قوم کے اربوں خربوں کروڑوں ڈالرز اس ملک سے کبھی بحری جہازوں پر, کبھی لانچوں پر, کبھی ہیلی کاپٹر میں, کبھی کسی اور طریقے سے یقیناً باہر تو گئے ہیں. جب قوم نے اس وقت چوں چرا نہیں کی تو پھر اس وقت بولنے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے بھی اگر ریاست مدینہ بنانے پہ فی آدمی 28 روپے دے رہا ہے تو کیا مطلب, یہ اتنی سی قیمت بھی ہم نہیں ادا کر سکتے؟ عارفین یا تو آپ بہت بولیں یا مجھے بولا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر دیکھا ہے کہ لانچوں پہ پیسے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, تو آپ نے اس کو پکڑا کیوں نہیں, اس پہ کوئی کیس کیوں نہیں بن رہے, یا یہ سب جھوٹ پہ مفروضات پہ اسی طرح مبنی ہے جس طریقے سے رانا ثناء اللہ پہ کیس بنایا گیا اور دیگر پہ کیس بنایا گیا. اس طرح کے مفروضے پروپیگنڈے چلتے رہیں. پہلے بھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ بھی اس طرح کے الزامات آئے, جناب صدر آصف علی زرداری صاحب پر بھی الزامات لگائے, اور پھر وہ 11 سال جو پابند سلاسل رہے, انہوں نے جو اپنی جوانی کے 11 سال, کہنا بہت آسان ہوتا ہے, جو انہوں نے جیل میں کاٹے, اس کا کوئی حساب دینے والا ہے؟ آپ نے بات کی 28 روپے. آپ یہ بتائیں کہ گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا, بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا, پیٹرول کی قیمتوں میں, کہہ رہے ہیں کہ 28 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ تو اس غریب عوام سے پوچھیں. یہی عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آٹومیٹک ہر چیز پر, اشیاء خودنویش ہر چیز پر قیمت بڑھ جاتی ہے. اور آج جو انفلیشن بڑھا, آج جو مہنگائی بڑھی, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ نے تمام چیزوں پہ ریٹ بڑھاتے چاہ رہے ہیں. ابھی بھی میں نے آج ایک خبر پڑھی تھی کہ جی گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے پہ غور کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کبھی بجلی کے, اور آپ اگر کسی چیز پہ کم کرتے ہیں تو 10 پیسے 50 پیسے کم کر کے پھر 50 روپے بڑھا دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ مہنگائی کر کے حکومتیں نہیں چلا کرتی, حکومتیں دانش مندی اور بصیرت سے چلتی ہیں. مہنگائی کر کے تو میں نے حکومت نہیں چلانی. نہیں, آپ کو دراصل پتہ نہیں تھا کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں. اب میں اگلا سوال جو پوچھنے والا ہوں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومتیں چلتی کیسے ہیں. میڈم تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب کسی اور سیارے میں رہتے تھے, ان کو نہیں پتا تھا. میڈم تھوڑا سا توقف. فردوس شمیم نقوی صاحب, حضور میریٹوکریسی کے بارے میں خان صاحب کے فرمودات جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں, یوٹیوب بھرا پڑا ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے ضرور. حضور پھر یہ کیا ہوا؟ یہ اچانک زلفی بخاری صاحب کی تقرری بھی چیلنج ہو گئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ چونکہ بنا اشتہار دیے یہ تقرری وفاقی کابینہ نے از خود کر دی ہے, اس لیے یہ اللیگل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا ہے. اس سے پہلے ابرار الحق صاحب کو بھی نوازا گیا تھا چیئرمین ہلال احمر بنا کر کے, اس کو بھی پھر معطل فرما دیا گیا. مطلب یہ پے در پے کیوں جو ہے وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دیے جا رہے ہیں حضور؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت ساری سازشیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے وہ آئی ہے 30 سال کی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت, اور اسی پیریڈ کی ادلہ بدلی کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد. اس وقت پوری بیوروکریسی, کیونکہ وہ پی ایم ایل این سے زیادہ تر ریلیٹڈ ہے, اور جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس بھی سارے اسی پیریڈ کے ہوئے ہوئے ہیں, اس لیے اس قسم کے معاملات آتے رہیں گے. ایگزیکٹو اتھارٹی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اب آپ اگر یہ کیسز ہی کو بنیاد میریٹوکریسی کی لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں تو پھر سیاسی حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اگر ہم اپنے لوگوں کو جن پہ آپ کہتے ہیں ہمیں تکیہ کرنا ہے, جو ہمارے اسٹیلبورٹس ہیں, جو ہمارے لحاظ سے پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں, اور ان کو منسٹر آف اسٹیٹ کا اسٹیٹس دیا ہے, ان کو گورنمنٹ سروس نہیں دی گئی ہے. اس سلسلے میں اس کو چیلنج کر لینا ڈزنٹ مین کہ وہ کورٹ نے ایگری کر لیا اس بات سے. تو بات کو اس حد تک ہوا دی جائے جتنی جائز ہے. جہاں تک ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو مہنگائی آئی ہے, ہم پوری قوم سے, میں آپ کے ماضی کے بھی پروگرام ہے کہ ہمیں اس بات کا کلی طور پہ احساس ہے, لیکن اس ملک کو دیوالیہ عمران خان نے آتے ہی نہیں کر دیا تھا. جو خزانے میں پیسے تھے اور جو قرضے تھے وہ عمران خان نے نہیں لیے تھے. یا تو یہ بتا دیں جتنے بھی ماہرین اقتصادیات ہیں
کہ اگر یہ نہیں کرتے تو کیا کرتے. کیا وہ اسحاق ڈر والی پالیسیز کو اور لے کے اور ہر دفعہ 8 بلین سے 10 بلین ڈالر سر اور فردوس اس شمیم ملک کو نقوی محفوظ صاحب کر کے بس ایک آرٹیفیشلی سپورٹ کرتے رہے. بس اگر آپ آپ کی بات سے کنٹینیو آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے بس ایک چھوٹا سا ایک شعر سن لیجئے, اس کے بعد پھر دھڑم تختہ کرتے ہیں. یہیں تیری امید پر جینے سے حاصل کچھ نہیں, لیکن اگر یوں بھی دل کو آسرا نہ دیتے تو کیا کرتے. نور العارفین رانا ارشد صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, فردوس فردوس شمیم نقوی صاحب, تینوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت ایک مرتبہ پھر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ناظرین یہاں سائن آف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل بشرط زندگی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.